बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एहतशाम निज़ामी शिकागो से अपने तमाम फेसबुक फ्रेंड्स के सामने हाजिर हैं, और ये प्रोग्राम जो आज आप देख रहे हैं ये रमज़ान से हमने शुरू किया था, बल्कि रमज़ान से पहले। और चूँकि कोरोना वायरस के पेंडेमिक जो सूरत हाल है उसमें सारे लोग आइसोलेटेड हैं अपने अपने घरों में, और वो सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि लोग बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान नफ्सियाती तौर पर एक दबाव में होता है। और हमने अपने दोस्तों के मशवरे से एक ऐसा प्रोग्राम सोचा कि क्यों ना हम अपने उन दोस्तों के साथ मिल के बैठें और कुछ ऐसी बातें करें जो आम तौर पे लोगों के जहनों में होती हैं, और वो इस सिलसिले में कोई ऐसी काम करना चाहते हैं कि उनकी मसरूफियत हो। तो यही सोचकर हमने एक, और ये कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, कोई टीवी चैनल नहीं है, ये हमारे दोस्तों की महफिल है। यानी फेसबुक, हमारे फ्रेंड्स दुनिया में हर जगह मौजूद हैं जो हमें देखते हैं और हमें सुनते हैं, और उनसे एक फ़ायदा ये होता है कि वो तमाम के तमाम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और एक दूसरे के बारे में मालूमात हो जाती है उनको कि कौन कहाँ है और किस हाल में है, और जो जो सवालात ज़हनों में होते हैं उसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हमारे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे आज के मेहमान बहुत अहम मेहमान हैं, और दोनों की शख्सियत बहुत ही मुतासर कुन है। महमूद शाम साहब, कौन नहीं जानता। महमूद शाम साहब एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में होते हैं, और दुनिया भर की सियासत पे उनकी नज़र है, और वो कॉलम निगार भी हैं, शायर भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, फ़लसफ़ी भी हैं। तो वो शाम साहब, आपको खुश आमदेद। जी बहुत शुक्रिया शाम साहब। और हमारे दूसरे मेहमान हैं फैज़ रहमान, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, राइटर हैं, और इस वक्त वाशिंगटन डीसी में तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में है। तो आज मैं आपको भी खुश आमदेद कहता हूँ फैज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं हस्बे मामूल अल्लाह के बाबरकत नाम से, और एक ऐसे सूरे की तिलावत हम सुनते हैं कि जो उमूमन कहा जाता है कि पेंडेमिक के ज़माने में, किसी वबा के ज़माने में इसको पढ़ते रहना चाहिए और सुनते रहना चाहिए। तो आइए हम सूरा माऊन की तिलावत सुनते हैं। अच्छा। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. أرأيت الذي يكذب بالدين. Have you seen the one who denies the recompense? فذلك الذي يدع اليتيم. For that is the one who drives away the orphan. ولا يحض على طعام المسكين. And does not encourage the feeding of the poor. فويل للمصلين. So woe to those who pray. الذين هم عن صلاتهم ساهون. But who are heedless of their prayer. الذين هم يراءون. Those who make show of their deeds. ويمنعون الماعون. And withhold simple assistance. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम अहबाब फेसबुक फ्रेंड्स के, और तब हमारे मेहमान आपके सामने मौजूद हैं, और हम अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज सनीचर 27 जून शिकागो में दिन के 11 बजे हैं, सऊदी अरब में 7 बजे शाम, मुत्तहदा अरब इमारात में 8 बजे रात, पाकिस्तान में 9 बजे हैं रात के, बांग्लादेश में 10 बजे हैं, और भारत में 9:30 बजे हैं।
اور یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پہ عموماً ہمارے بہت سارے جو احباب ہیں وہ اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ کو، اور اس کے علاوہ بھی آسٹریلیا، برطانیہ اور دوسری جگہوں پہ ہمارے احباب اس پروگرام کو دیکھتے ہیں باقاعدگی سے، اور ان کا فیڈ بیک بھی ہمیں آتا رہتا ہے۔ اور ابھی بھی پروگرام کے دوران بھی آپ جو بھی ان کا میسج ہوگا یا ان کا کوئی سوال ہوگا وہ ہم اسکرین پہ آپ کو دکھائیں گے اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ عموماً ہم کرونا وائرس پینڈیمک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس لیے کہ آج کل پوری دنیا اس کا شکار ہے۔ تو ابھی پوری دنیا میں جو تعداد ہے کرونا وائرس سے کیسز کے، وہ ابھی لیٹسٹ جو مجھے ملی ہے وہ 98,35,807 کیسز، یعنی تقریباً 98 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں کیسز، اور جو ہلاکتیں ہیں وہ 4,95,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ صرف امریکہ میں 24,67,874 کیسز، اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 1,25,039، اور پچھلے چند دنوں میں 2 دنوں میں تعداد بہت زیادہ بڑی ہے۔ یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے۔ پاکستان کی جو لیٹسٹ جو میرے پاس اطلاع ہے وہ ہے 1,98,883 کیسز، یہ آج کے صبح کی خبر ہے، اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہاں وہ 4,035 ہو گئی ہے، اور جو ریکوری ہے وہ 86,906 ہے۔ عموماً ہم خبروں میں یہ نہیں دیکھتے کہ ریکور کتنے لوگ ہوئے ہیں، تو ریکوری کی تعداد 86,906 ہے۔ ہندوستان میں یعنی بھارت میں جو کیسز ہیں وہ 5,08,953، اور جو ہلاکتیں ہیں وہ 4,95,079، یعنی 4,95,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو ہمارے احباب سن رہے ہیں اس وقت، ان کی اطلاع کے لیے بنگلہ دیش میں جو مجموعی تعداد ہے کرونا وائرس سے متاثرین کی وہ 1,33,978، یعنی 1,34,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ وہ ہلاکتوں کی تعداد 1,695، جبکہ وہاں پہ ریکوری جو ہے وہ 54,318 ہے۔ یہ ہے جو صورتحال آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں پاکستان، محمود شام صاحب کی طرف سب سے پہلے، کہ شام صاحب جی آپ کے خیال میں یہ جو لاک ڈاؤن کا آپشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بیسٹ آپشن ہے کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ کہ کرونا وائرس جہاں بھی آیا چائنا سے شروع ہوا، تو چونکہ بالکل ایک نئی وبا ہے جس کا ابھی تک کچھ تحقیق نہیں ہو سکی تھی، اس لیے جو میرا خیال ہے سب جگہ یہ اس کو کیا سوشل ڈسٹینس، سماجی فاصلہ کہا گیا، اور یہ کہ کوئی نہ لوگ جائیں کہیں نہ وہاں سے نکلیں جہاں وبا پھیل چکی ہے، یہ ایک اس کا سوچا گیا، اور میرا خیال ہے یہ دنیا بھر میں اس کا تجربہ نتیجہ خیز بھی رہا ہے۔ سب جگہ یہی کہا جا رہا ہے، بلکہ اب تو کئی جگہ سے یہ ہے کہ بھی ویکسین اس کی ایجاد ہو یا نہ ہو تو یہ سماجی فاصلے سے ہی وبا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے لاک ڈاؤن اور یہ ایک دوسرے سے فاصلہ، ماسک وغیرہ، ان کو ہی اولین اس کا حل سمجھا گیا ہے، اور میرا خیال ابھی تک یہ کچھ کامیاب بھی رہا ہے، اس کا جو نتائج سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا کو، اس لیے لاک ڈاؤن ہی ابھی تک اس کا ایک حل سمجھا جا رہا ہے۔ میں بھی آج کل پورا 100 دن ہو گئے ہیں مجھے، 21 مارچ سے ہم گھر میں ہی ہیں اور یہیں سب کچھ اپنا اس کا لکھنے پڑھنے کا کام آن لائن گھر سے ہی کر رہے ہیں، تو 100 دن سے میں بھی اپنے آپ کو ابھی تک محفوظ سمجھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور میرے خیال میں لاک ڈاؤن ہی بہتر اس کا ابھی تک ہے حل۔ شام صاحب، اس کے سلسلے میں ایک بات یہ کہنی تھی کہ عموماً ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو خاص کر حکمراں طبقہ ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن سے جو عام عوام ہے، جو غریب ہیں، ان کی ہلاکتیں شروع ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی بات میں وزن ہے
نہیں، میرے خیال میں کہ جس طرح آپ کے یہاں بھی امریکن پریزیڈنٹ نے بھی کچھ ایسے ہی کنفیوژن کا اظہار کیا، اور ادھر برازیل کے پریزیڈنٹ کا بھی جو آ رہا ہے اس سے بھی بہت زیادہ وہاں جانی نقصان ہوا ہے ان کنفیوژن سے. تو ہمارے یہاں بھی وزیر اعظم عمران خان شروع سے کچھ تذبذب کا اور ان کا مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے نقصان کافی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ غریبوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن جب کرونا نہیں تھا اس وقت ان غریبوں کے لیے کیا کرتے آ رہے ہیں. تو اب بھی جو ایک دفعہ انہوں نے احساس پروگرام کے ذریعے وہ پتہ نہیں مناسب اور مستحق لوگوں تک پہنچا ہے یا نہیں. اب 3 مہینے ہو رہے ہیں، تو ان جی 12,000 میں گھر کیسے ان کے چل سکتے ہیں. تو وہ ایک نعرے کی حد تک ہے یہ بات، کیونکہ آپ اس کا جو انتظام نہیں کر پا رہے شروع میں، بلکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو جی رینجرز اور پولیس وغیرہ بھی اس میں بہت زیادہ محتاط تھی، مستعد تھی. لیکن جی اب جہاں جہاں یہ ہو رہا ہے اس میں پابندی نہیں ہو رہی ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے عید کے لیے شاپنگ کھلوا دی، اس کا نتیجہ اس وقت ہم بھگت رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی انفیکشن ہوا ہوگا وہ اب سامنے آ رہا ہے. اب ہمارے جو ریلیجیس مسئلہ ہے کہ ابھی بہت بڑی بڑی ہستیاں رخصت ہوئیں، تو ان کے جنازوں میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا گیا، اور اس کا نتیجہ بھی ہم پھر آپ 8-10 دن بعد بھگتیں گے. تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے خیال کرنا چاہیے اور ان چیزوں کی پابندی. اور کوئی بھی میرا خیال ہے پاکستان میں بھوکا نہیں مرتا ہے. ہمارے جو ادارے ہیں بہت سے، سیلانی، عیدی، جی عالمگیر وغیرہ اور بہت سے ہیں جو اپنی جگہ بہت اچھے راشن کی تقسیم کر رہے ہیں، کھانا بھی تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ ان کا ایک سیاسی نعرہ ہے. اس کو وہ اب تک عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر مجھے صوبے پوچھتے تو میں انہیں لاک ڈاؤن سے منع کرتا، جی ہاں لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی ہم ابھی تک بنے ہوئے ہیں. اور شروع میں انہوں نے جو بارڈر وغیرہ بھی کھولے رکھے ایران، افغانستان وغیرہ سے، وہاں سے بھی بہت سا یہ کرونا وائرس داخل ہوا ہے. شام صاحب، آپ کا اچھا تجزیہ ہے، اور بہت سارے جو ذی ہوش لوگ ہیں اور اویئر ہیں صورتحال سے، وہ یہی کہہ رہے ہیں. اس سے میں اس پہ آؤں گا کہ کس طرح سے امپورٹ ہوا ہے یہ کرونا وائرس دیگر ممالک میں، اور اس میں چائنا کا نام بہت لیا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن پہلے میں چلتا ہوں واشنگٹن ڈی سی. جی ہمارے بہت سینئر صحافی، پولیٹیکل اینالسٹ، میرے دوست فیض رحمان اس وقت موجود ہیں اسکرین پہ. تو فیض صاحب، آپ چونکہ پاکستان کی سیاست سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور خود امریکہ میں رہتے ہیں، اور یہاں بھی آپ براڈ کاسٹر ہیں، بہت کامیاب اور بہت بڑے ادارے کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں آپ، اور عموماً آپ تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں. تو آپ امریکہ اور پاکستان کے تناظر میں آپ ذرا یہ فرمائیے کہ کس طرح یہ کرونا وائرس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا لاک ڈاؤن آپشن ہے، یا یہاں پہ جو صورتحال معیشت کی ہے، اور نہ صرف امریکہ کی بلکہ پوری دنیا کی، تو لاک ڈاؤن کر کے ہم معیشت کو مزید نیچے کی طرف تو نہیں لے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ احتشام صاحب، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ایک اس طرح سے جو شو کا اپنا آغاز کیا ہے، ہر ہفتے بالکل تواتر کے ساتھ، بالکل وقت پر پابندی کے ساتھ یہ کرنا، اور ایک ون مین شو. یعنی آپ ماشاءاللہ اتنے ٹیکنیکلی سیوی ہوں گے، مجھے نہیں اندازہ تھا. میں تو سمجھا آپ صرف ایک لکھنے پڑھنے اور ایکٹیو قسم کے آدمی ہیں، لیکن ایک اچھا شو، ویری ویل پروڈیوسڈ شو. اور پھر یہ کہ جس طرح سے آپ نے نیٹ ورک دنیا میں قائم کر لیا ہے، اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آج میں ہمارے بہت ہی بزرگ ساتھی، اور جن کا میں بہت مجھے بڑی عقیدت ہے ان کے کام سے، صحافت سے، شاعری سے، شام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اٹس ریئلی این آنر، ایک میرے لیے اعزاز ہے، اور میں اس بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ جو اصل میں وہ ایک ہمارے پاس ہم نے تو نہیں پڑھی تھی، ہم نے اپنے بچوں کو ایک پڑھائی تھی کہانی گولڈی لاکس کی، جی کہ وہ پورج جو ہے وہ
کتنا گرم ہو کتنا ٹھنڈا ہو اور کیا اس کا وہ جو ایک بڑی مشہور کہانی ہے یہاں کے خصوصاً امریکہ میں ویسٹ میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. تو آخر جو ہم سب کا یعنی نہ صرف حکومتوں کا بلکہ ایک عام آدمی کا جو ایک مین چیلنج ہے ہر فیلڈ میں کہ وہ ایک پراپر بیلنس کس طرح سے حاصل کرے. یہ بالکل صحیح کہا شام صاحب نے جو باتیں کی ہیں پاکستان کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ زندہ نہیں رہیں گے تو آپ کی معیشت کس کام کی. معیشت آپ رکھ لیں لیکن یہ کہ اگر لوگ اگر نہیں ہیں, کام کرنے والے زندہ نہیں بچے, آپ تو آبادی کم ہوتی جائے گی. تو ایک وہی ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا کہ بیلنس کس طرح سے حاصل کیا جائے, اور یہی غالباً اس وقت دنیا کی تمام حکومتوں کا ایک فوکس ہے اور چیلنج ہے کہ کس طرح سے وہ ایک توازن حاصل کر کے نہ صرف یہ کہ لاک ڈاؤن بھی کریں, لوگوں کو اس وبا سے بچائیں, ساتھ ساتھ میں معیشت کو بھی آگے بڑھنے دیں, اس کا پہیہ بھی چلنے دیں. اچھا, ہمارے لیے میں اور آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے نسبتاً یہ معاملہ آسان ہے. یہاں چونکہ ایک امیر ملک ہے, بڑے وسائل ہیں, ان کا سوشل جو نیٹ ہے, سیفٹی نیٹ ہے, سوشل پروگرامز ہیں بہت ہی مضبوط, وسیع اور تاریخی اعتبار سے بہت اہم رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ حالانکہ یہاں فرق پڑا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ معیشت اتنی بری طرح سے متاثر نہیں ہوئی ہے. اگر آپ CNN, MSNBC اور دیگر چینلز اگر واچ نہیں کر رہے ہیں تو عام اگر بازاروں میں آگے پیچھے اگر آپ جائیں, سڑکوں پہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ زندگی کا پہیہ بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے, اسموتھ نظر آتا ہے. کم از کم ایک میرا نمبرز ظاہر ہیں اپنی جگہ, لیکن ایک بحیثیت مجموعی آپ کو امریکہ میں وہ امپیکٹ, اکنامک امپیکٹ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو آپ کو معلوم ہے احتشام بھائی, اور میں اپنے کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ ان کو ان امپلائمنٹ دیا جا رہا ہے جو کہ ان کی تنخواہ جو ان کی جو معمول کی آمدنی کا 80% یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. On top of it, everybody, regardless of their income, is getting $600 per week. تو اس صورتحال میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہونے کے بعد گھر بیٹھ کے زیادہ پیسے بنا رہے ہیں جتنا کہ وہ جبکہ وہ جاب پہ کام کر کے بنا رہے تھے. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ایک تاریخ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا ہم گھر بیٹھ کے اچھا آرام کر لیں گھر میں اپنا فیملی کے ساتھ. بہرحال یہ ایک الگ وہ مسئلہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومتوں سے زیادہ انسانوں کی اپنی بہت جو احتیاط ہے وہ بہت اہم ہے. میرا اور آپ کا, جیسے ہمارے شام صاحب نے فرمایا کہ 100 دن سے انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے, اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں واقعی محدود کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارا ڈی این اے ہم وہ اس طرح سے وائرڈ ہی نہیں ہے. ہمارا ڈی این اے, ہماری جینز میں وہی نہیں ہے کہ ہم گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کے کسی کو سے سلام دعا نہ کریں, بات نہ کریں. تو ان کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے شام صاحب کے لیے, اور شام صاحب جیسی سوشل شخصیت کے لیے کہ روز شام میں کسی دائرے میں کسی جگہ موجود بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو ان کی جو احتیاط ہے وہ ایک قابل ایک عمل ہے, مثال کے طور پر مثال ہے, اور لوگوں کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جو باہر ہو رہا ہے لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو, لیکن اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دے رکھی ہے تو آپ ضرور گھر میں بیٹھیں اور جتنی بھی احتیاط کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ احتیاط کے ساتھ ہی آپ اس سے بچ سکتے ہیں. فیض صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے امریکہ میں جو صورتحال ہے اس وقت, یعنی ری اوپننگ کے بعد جو 2 دنوں میں جو تعداد بڑھی ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اور بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں رہا تو یہ لوگ کس طرح سے بچیں گے, اور ہاسپٹل میں جگہ ملے گی. میں آپ کو نظامی صاحب سوری آپ کو وہ قطع کلام کر رہا ہوں, میں آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح. دیکھیے اب لاک ڈاؤن ختم کرنے یا ایز کرنے کا یا آسان کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ جا کے بیچز پہ بیٹھ جائیں. جی ہاں, بالکل. جو یہاں پر جو ہوا ہے ماشاءاللہ, ہم امریکہ میں بھی ہمارے جو ساتھی امریکی ہیں وہ کچھ کم نہیں ہے دوسرے ممالک سے. ہم تو اپنے پاکستانیوں کو, اپنے ساتھیوں کو روتے ہیں, ان کے رویے کو دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ کو معلوم ہے نا فلوریڈا کی جو سٹی, مایامی کی سٹی کونسل میں لوگوں نے کیا کیا تقریریں کیا کہ آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہیں. بالکل. یعنی اب تک ایک بہت بڑی تعداد جس میں ریپبلکنز کی تعداد زیادہ ہے وہ سمجھتی ہے کہ سازش ہے.
اور یہ ایک شیطانی ایک عمل ہے کہ لوگوں کو ماسک پہنا کے اور الگ، یعنی بہت بڑی تعداد، معمولی تعداد نہیں، بہت، جس میں ہمارے اپنے پریزیڈنٹ صاحب بنص نفیس شامل ہیں. آپ دیکھیے کبھی آپ نے پریزیڈنٹ کو، وائس پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے ماسک لگاتے ہوئے؟ بالکل نہیں. ہر جگہ گھوم رہے ہیں. تو جی لاک ڈاؤن جو آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ ظاہر ہے کیسز بڑھے ہیں، لیکن ان کیسز کی وجہ یہ ہے بڑھنے کی کہ آپ نے دیکھیے جو جیسے اگین گوئنگ بیک ٹو شام صاحب اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ سیمس ٹو بی ورکنگ. ماسک پہننا نظر آ رہا ہے کہ فرق پڑتا ہے. آپ ضرور باہر جائیں، لیکن اگر آپ کچھ لوگوں سے فائدہ، اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ بغل گیر ہوں جا کے لوگوں سے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جا کر دھڑ سے کسی دوسرے پہ گر جائیں؟ کیا کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں لاک ڈاؤن کم کر رہا ہوں تو لائن میں آپ 3-4 فٹ کا فاصلہ رکھنے کے بجائے بالکل ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پشت یا پشت سے پیٹ ملا کے کھڑے رہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فیض صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ آپ تو امریکہ میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی خود اپنی معیشت کا کیا حال ہو رہا ہے، اور کتنے بھی آپ کو جو چین سٹورز ہوتے ہیں یا بڑے بڑے برانڈ نیم ہوتے ہیں، وہ سب ان کی معیشت کا کیا حال ہو رہا ہے. کتنے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ملینز اینڈ ملینز کے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ان کے بجلی کا بل ہے، ان کے اور دیگر معاملات ہیں. آخر وہ کب تک اس طرح سے چلتے رہیں گے؟ دنیا کا نظام تو چلانا پڑے گا. اور لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ان کی مراد شاید یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں، آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور اپنے روزمرہ کے نظام زندگی کو شروع کریں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسکرین پہ ہمارے ایک دوست، اور آپ سب لوگ واقف ہیں، سید اصفر امام، میڈیا سے ان کے تعلق ہے اور ان کی تجویز ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک سے بچانا بھی ہے، اور ورنہ تو لاک ڈاؤن نے دنیا کی معیشت کو بٹھا دیا ہے. تو یہ ایک بھی حقیقت ہے کہ ابھی فوری طور پر مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین آ جائے گی اور لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک شروع ہو جائیں گے نارمل لائف. تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک، جب تک کرونا وائرس ہم پر اٹیک کر رہا ہے، کیا تدابیر اختیار کریں کہ زندگی کے جو نظام ہے زندگی کا وہ بھی چلتا رہے اور یہ بڑھنے بھی نہ پائے. تو اس پہ سوچنا پڑے گا تمام کے تمام لوگوں کو. اور اس پہ آپ لوگوں کی رائے تو ہم نے سن لی. تمام لوگ دیکھیے، آپ کو بہت سارے دنیا سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، پیغامات بھیج رہے ہیں. یہ ہمارے بہت ہی ایک معروف وہ کالم نگار بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، انڈیا میں ممبئی میں اس وقت بیٹھے ہیں، سید احمد قادری صاحب. وہ بھی آپ فیض صاحب کو بھی جانتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں بہت برا حال ہو جاتا ہے، ان کی فکر بھی بہت ضروری ہے. تو یہ بھی ہے. دوسرے ہمارے ایک اور مہمان بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت مشہور بینکار بھی ہیں بنگلہ دیش میں، محمد ہیکل ہاشمی، وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. پاکستان سے ندیم نظامی، یہ آپ کو نام سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری فیملی کے یہ انجینئر ہیں، کراچی میں ہیں یہ اس وقت وہاں سے. اور یہ ہمارے دوست ہیں دبئی سے، اصغر حسین حیدری صاحب، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. تو ہم اس وقت چلتے ہیں دوسرے اپنے موضوع کی طرف، اور یقیناً یہ موضوع بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور بہت ہی برننگ بھی ہے. اس پہ میں بات کروں گا شام صاحب سے بھی اور فیض صاحب سے بھی، اور آپ دونوں اس موضوع پہ دسترس بھی رکھتے ہیں یقیناً. یعنی اس وقت چائنا اور انڈیا میں جو کانفلکٹ ہے، یقیناً اس کا اثر دوسرے پڑوسی ممالک پر بھی ہے اور ہوگا اور ہے بھی، خاص کر کے پاکستان جو اس وقت پڑوسی ملک اس کا افغانستان ہے. وہاں بھی کبھی بھی امن و آشتی رہی نہیں ہے، اور ابھی بھی وہ دیکھیے آپ روس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ روس نے وہاں ملیٹنٹس گروپ کو کہا ہے کہ تم یونائٹڈ اسٹیٹس کے فوجیوں کو مارو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں.
تو ایک وہاں بھی رسا کشی ہے، دوسرے چائنا اور انڈیا میں لداخ کے معاملے پہ جو چل رہا ہے سلسلہ، وہ بھی پاکستان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو شام صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کا رول ہونا کیا چاہیے اس ایشو پہ، اس لیے کہ انڈیا اور چائنا دو بڑے ممالک ہیں اور دونوں بہت طاقتور ممالک ہیں، ایٹمک انرجی ہے ان کے پاس، ایٹمک پاور ہے، تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ویسے تو ہمارے یہاں پاکستان میں ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جب چائنا انڈیا وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی پٹائی کرتی ہے، پھینٹی لگا دی ہے اور اس سے کچھ ہم امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ ایسی بھی پوسٹ چل رہی ہیں کہ وہ لداخ کے بعد اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر انڈیا نے بہیو نہیں کیا تو میں آکوپائڈ کشمیر میں گھس جاؤں گا اور کشمیر کو آزاد کروا دوں گا۔ تو ہم لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں، حالانکہ چائنا کے اپنے مفادات ہیں اور ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، اسی میں وہ اپنے آگے بڑھتا ہے۔ سی پیک ہو یا اور دوسرے، ان سب میں چائنا نے اپنے اقتصادی مفاد میں یہ سارے راستے اختیار کیے ہیں۔ اب یہ لداخ والا جو ان کا ہے، کوئی میرا خیال میں نہیں کہ کوئی مستقل اتنا بڑا تصادم نہیں ہوگا، یہ وقتی طور پر کچھ وہاں کی پیٹرولنگ وغیرہ ان سلسلے میں ہے، اور انڈیا میں جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو اسی طرح ان سے چائنا کو بلکہ انڈیا کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت کہ بھی اس میں اس کو زیادہ ایسکیلیٹ نہ ہونے دیں اور اس کو ڈپلومیٹک رائے سے اس کو ریزالو کر لیں۔ تو میرے خیال میں کوئی زیادہ اتنی ایسکیلیٹ نہیں ہوگی جو دنیا بھر کے اس وقت حالات ہیں، اور خاص طور پر جو چائنا کی پالیسی پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے نظر آ رہی ہے کہ وہ فوجی معاملات نہیں بڑھانا چاہتا کسی کے ساتھ، وہ اپنے اقتصادی معاملات کو ہی آگے لے جانا چاہ رہا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں بھی اس کے ہیں کچھ مفادات، سری لنکا میں ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی دونوں کے اپنے بہت زیادہ تجارتی اور اقتصادی ہیں، اس نے زیادہ اس کو الجھانا نہیں چاہیں گے۔ شام صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا، اور فیض رحمان صاحب کے پاس آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو، فیض صاحب اور آپ دونوں کو اس کے بارے میں علم بھی ہوگا کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ امریکہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، الیکشن بہت قریب ہے، اور پینڈیمک کی وجہ سے بھی ایک یہاں پہ ایک اور جو ریسزم کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس میں بھی امریکہ پھنسا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کی جو پارٹنرشپ، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ بھی بہت مضبوط ہے، اور چائنا کے مقابلے میں یقیناً امریکہ نہیں چاہے گا کہ ہندوستان کو کوئی خط اٹھانی پڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت چائنا، انڈیا کے کہنے کے مطابق چائنا نہ صرف ہندوستان کے ساتھ رساکشی کر رہا ہے اور وہ ان کے وہ جو لائن آف ایکشن کے پار جا کے کارروائیاں کر رہا ہے، بلکہ ان کے کہنے کے مطابق نیپال کو بھی شہ دے رہا ہے، مالدیپ اور دوسرے علاقوں میں جو سراؤنڈنگ کے علاقے ہیں انڈیا کے، اس میں بھی اپنی موجودگی بڑھا رہا ہے، اور بنگلہ دیش کو بھی، بنگلہ دیش کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی چائنا کی انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو بنگالی جو امیگرینٹس جو آسام میں ہیں، برسوں پہلے وہاں جا کے آباد ہوئے تھے اور ہندوستان کے شہری بن کے رہ رہے ہیں، ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان بنگالیوں کو وہاں سے وہ نکالنے کے درپے ہے اور قوانین بنا رہا ہے۔ ایسی صورت میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان خطرے میں ہے اور مشکل میں گرا ہوا ہے فیض صاحب؟ دیکھیے ابھی جو آپ نے چائنا اور اس کا جو پورا نقشہ کھینچا ہے، ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایک عالمی سینیریو ہے، ایک عالمی کھیل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے آپ کے خطے میں، پاکستان، اس پورے جنوبی ایشیا کے اچھا اس سے پہلے دیکھیے اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ نے، ہم یہ کہتے تھے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ چھوٹے ممالک کو پراکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان سے اپنے کام لیتے ہیں، لیکن امریکہ نے اپنے الائز کے لیے اوور دی ایئرز ہسٹوریکلی انٹروین کیا ہے کئی جگہوں پر،
اور خصوصاً اسرائیل کا ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی کوئی اسرائیل کو خطرہ ہوا ہے تو امریکہ نے اس کی بیہاف پر نہ صرف انٹروین کیا ہے ڈپلومیٹکلی بلکہ باقاعدہ ملیٹریلی بھی. جی جی ایسا لگ رہا ہے کہ اب چائنا بھی اپنے آپ کو ایک امریکہ کے روپ میں دیکھ رہا ہے اور بنانا چاہتا ہے. غالباً یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کھل کے, اور میرا اپنا خیال ہے اور تجزیہ ہے کہ جو چائنا اور بھارت کی چپخلش آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو, اور آپ نے صحیح کہا رسا کشی ہے, ایسا کوئی اٹس ناٹ اے میجر ایونٹ یٹ, جی ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے آس پاس یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو غالباً یہ ایکشن پاکستان اور کشمیر کا اس میں ایک امپورٹنٹ وہ ہے. تو اگین میں بہت زیادہ کھلے الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکشنز ہوئے ہیں اس میں پاکستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ چکے ہیں بائی دی وے, کچھ اس سے میں ابھی آج کی بات نہیں کر رہا, چائنا اور پاکستان کی وہی ریلیشن شپ ہے اس خطے میں کم از کم جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک گلوبل اسٹیج پر ہے. اور چائنا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس طرح سے جپرڈائز ہو. جو ایکشنز اور اس میں ظاہر ہے کہ قصور ہمارے مودی صاحب کا ہے. بھارت سے زیادہ بھارتی قوم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا میں حکومت اور ان کی سرکار, تو انہوں نے معاملات کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ یک طرفہ طور پر اس پورے خطے میں انہوں نے ایسے اقدام کیے ہیں جو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ نے بھوٹان کا وہ نہیں کیا, بھوٹان نے بھی کافی اپنے طور پر اپنا آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہاں جو پانی کے مسائل ہیں اس پر بھی کچھ اس نے قدم اٹھائے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بہت زیادہ دیر تک وہاں کی جو آس پاس کے جو ممالک ہیں جو نسبتاً چھوٹے ممالک ہیں, اور پاکستان وہاں کی ایک بہت بڑی قوت ہے, اس ڈسپائٹ آور اون ویکنیسز, ہماری اپنی اکانومی کمزور اکانومی کے باوجود پاکستان بہت بڑی قوت ہے اس خطے کی. تو یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے مودی صاحب کے لیے, بی جے پی کے لیے, آر ایس ایس کے لیے, ہندوستان کے فالوورز کے لیے, کہ ان کو اس طرح سے واک اوور نہیں دیا جائے گا. اور چائنا اس معاملے میں اکیلا نہیں ہے, اس معاملے پر ظاہر ہے چائنا کی اپنی ایک انٹرنیشنل ایک ورلڈ فالوئنگ بھی ہے. تو اگلے قدم پر اگر فرض کیجیے کہ یہ معاملات سیریس ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دوسری پاورز بھی اس پہ انوالو ہوں گی. میں نہیں چاہتا ایسا ہو, کیونکہ ونس اگین آپ کا ایک وہ پورا خطہ دوبارہ ایک بڑا میدان جنگ بن سکتا ہے. لیکن چائنا کسی بھی حال میں انڈیا کو, بھارت کو بہت کوئی ایزی کھیک واک سو ٹو اسپیک نہیں دینا چاہتا. اور اس سلسلے میں پاکستان کا میرے خیال میں اس وقت جو رویہ ہے اور جو ان کی پالیسی ہے بالکل صحیح ہے, بجائے یہ کہ وہ سیبر راٹلنگ کریں یا ڈرم بیٹ کریں, وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو. اور ایسا لگتا ہے کہ بظاہر وہ کوئی اپنے طور پر اس معاملے پر کوئی اقدام کرنے کو تیار نہیں ہے, which is I think in my opinion is a good policy. Just watch, relax and دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیونکہ مودی نے جو بیان دیا وہ دیکھیے حیرت انگیز بیان ہے, پورا میڈیا لگا ہوا انڈیا کا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سب چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں, لیکن انہوں نے آگے کہہ دیا کہ ہم جو ہیں وہ بالکل اپنا نہیں, کچھ نہیں ہوا اس کو, تو نہ انڈیا نہ اندر آیا, نہ وہ اس نے کچھ کیا, نہ ہمارا کوئی وائلیشن ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہت بہت بڑی سیریس سچویشن ہے انڈیا کے لیے, لیکن پاکستان کو بھی بہت اطمینان کے اور سکون کے ساتھ, پیس آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرنے ہوں گے. اور سو فار آئی تھنک پاکستان از ڈوئنگ اے گڈ جاب. شام صاحب آپ کے پاس آتا ہوں اس ٹاپک پہ آخری سوال کے لیے, کہ دو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. کہ ایک تو یہ کہ انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ ہمیں, جو ہم اینالسٹ ہیں, ہم ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی ملک سے وابستہ ہیں اور ہم اس کی طرف بھی وہ بھی ہمارے خیالات ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ ہم اور فیض بھی اور آپ بھی, ہم لوگ ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور ہم لوگ تجزیہ کرتے ہیں حالات کا.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی عموماً پاکستان کے مقابلے میں بہت اچھی رہی ہے اپنے ملک کے مفاد میں. اور وہ دیکھیے ایک زمانے میں سوویت یونین کے ساتھ رہے ہیں وہ, اور پھر روس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ سے اپنے تعلقات بہت بہتر کیے, اور ابھی پارٹنرشپ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ. اور کیا پتا اور کہ انڈیا کی فارن پالیسی چین کے ساتھ بھی کیا ہو, اور چین بھی ان کے ساتھ مل جائے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ میانمار کے تناظر میں بنگلہ دیش سے بھی چین کے تعلقات تھوڑے سے کشیدہ رہے تھے, مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ چین کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں انڈیا کے مقابلے میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو بنگلہ دیش کے مزید قریب آنا چاہیے؟ کہ ویسے ہی پاکستان, ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ پاکستان کو آس پاس کے ہمسایہ ممالک سے بھی تعلقات بہتر کرنے چاہیے, اور انسانیت کے لیول پر, انسانی فلاح کے لیول پہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن مودی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے پورے بر صغیر میں, جنوبی ایشیا میں ایک ٹینشن پیدا کی ہے, جو اپنا ہندوتوا ان کا فلسفہ, اس کے تحت ہی پہلے کشمیریوں پر لاک ڈاؤن کیا, اس کے بعد پھر پورا مسلمان اور آسام کے جتنے امیگرینٹس ہیں ان پر بھی. تو ان پالیسیوں کی وجہ سے, یہ تو کرونا کی وجہ سے وہ سارے مظاہرے وغیرہ رک گئے, ورنہ وہ جو دہلی میں خاص طور پہ خواتین کر رہی تھیں اور وہ بہت زیادہ ان کی شدت آ رہی تھی, کورونا کی وجہ سے یہ فی الحال ان چیزوں سے محفوظ ہو گئے کہ اندرونی طور پہ میرا خیال اگلا الیکشن ان کے لیے بہت مشکل ہوگا بی جے پی کے لیے وہاں, اور انہیں اپنی پالیسیوں پر خود انڈیا والوں کو سوچنا پڑے گا. یہ جو اس کو کیا ایکسپینشنزم بھی کہیں گے کہ وہ اب بھی ان کا کلیم ہے کہ ہندوستان ہی یہ جو پاکستان ہے آزاد کشمیر کا, ابھی امیت شاہ آزاد کشمیر کے لیے بار بار وہ جو پی او کی کہہ کے, پی او کی کبھی یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمیں ہی ملنا چاہیے, کہ ان چیزوں سے انہیں ریٹریٹ کرنا پڑے گا. چائنا کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, تو اپنے فوجی ان کے جارحیت کے تحت نہیں, بلکہ جو سی پیک تو ہم اپنے لیے کہتے ہیں, باقی جو ان کا پورے وہ ہے ایک سڑک ایک پٹی, ون روڈ ون بیک کا, اس میں بہت زیادہ آس پاس کے لوگوں کے لیے وہ بہتر اکانومی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کہ صرف چائنا کی اکانومی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی, پاکستان کی, سری لنکا اور آگے یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس, ان میں بھی بہتر ہونی چاہیے. گوادر بندرگاہ کے ذریعے سینٹرل ایشیا میں جانا چاہ رہے ہیں, اور اس کو آس پاس کے لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. امریکہ شروع سے امریکہ کے الہی رہے ہیں, لیکن امریکہ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اسٹیل مل بھی ہمیں روس سے ملا, اور باقی ہیوی انڈسٹری ساری چائنا سے ملی, اب بھی چائنا ہی ہمارے اس میں ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے کہ چائنا کی پالیسیوں کو عام طور پر ان کے آس پاس کے جتنے ممالک ہیں پسند کر رہے ہیں. افریقہ میں بھی ان کے کافی یہ اپنی بندرگاہیں وغیرہ انہوں نے بنائی ہیں. تو میرا خیال ہے انڈیا میں اندر سے فریشی داخلہ پالیسی دونوں میں تبدیلیاں لانا پڑیں گی. شام صاحب بہت اچھا تجزیہ آپ کا اس ضمن میں. اور جب ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے دوست احباب بنگلہ دیش سے بھی اس وقت آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں, جس میں کہ ہمارے بہت سارے شہزادہ حسین اور محمد ہیکل ہاشمی نے, میں نے آپ کو ان کا پیغام سنایا. صدف نوری چودھری وہ بھی وہاں بنگلہ دیش سے ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. اور شبانہ نوید وہ بھی ڈھاکے میں, وہ ایک آپ تو شام صاحب واقف ہوں گے, بہت مشہور شاعر اور مفکر نوشاد نوری مرحوم تھے, ان کی بالکل شبانہ نوید. جی ہاں بالکل, آپ کی تو ضرور ہوگی. اور یہ ہمارے یہاں پہ کیلیفورنیا میں سید نیئر عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ فرینڈز آف ہیومینٹی کے کیلیفورنیا کے چیئرمین ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بھی ہیں.
وہ مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ آپ اپنے مہمان سے یہ ضرور پوچھیے اور بنگلہ دیش کے محصورین کے بارے میں. جی ہاں، تو محصورین کا یہ ہے کہ شروع میں یہ خبریں آئی تھیں کہ وہ جب ہاسپٹل جاتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے یا کورونا سے متاثر ہونے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے، تو ان کو وہاں پہ انٹرٹین نہیں کیا جاتا ہے اور وہ بیچارے ناکام وہاں سے واپس آتے ہیں، لیکن اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے. اور اس کے بارے میں وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، خاص کے جلال عظیم آبادی شاعر بھی ہیں اور فرینڈز آف ہیومینٹی کے وہاں کنٹری ڈائریکٹر بھی ہیں، وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں، وہاں سے رابطے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی. تو یہ صورتحال ہے ساری. آپ کے جو احباب ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. میں آتا ہوں فیض صاحب کی طرف، اور فیض صاحب چلتے چلتے میں یہ پوچھوں گا آپ سے کورونا وائرس کے حوالے سے کہ یہ جو امریکہ کا بھی الزام ہے چین پہ، اور بہت سے دیگر یورپی ممالک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چین نے کوئی خاص سنجیدگی اختیار نہیں کی اس معاملے میں کہ دنیا کو بتاتا کہ یہ کورونا وائرس پھیل رہا ہے ہمارے یہاں، ہم مبتلا ہوئے ہیں، آپ بچیے اس کے لیے. بلکہ وہاں سے جیسے کہ شام صاحب نے کہا کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلا ہے دنیا میں، جیسے کہ ایران سے زائرین آئے پاکستان میں، اسی طرح چائنا سے امریکہ اور دوسری جگہ پہ، چونکہ چائنا ایک تجارتی ملک ہے اور وہاں سے لوگ آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی چین نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے؟ دیکھیے، غیر ذمہ داری سے بڑھ کر دس از اے ڈاؤن سائڈ آف بینگ اے کلوزڈ سوسائٹی. چائنا میں نہیں سمجھتا کہ پرپزلی یا آن پرپز انہوں نے ایسا کیا کہ چیزوں کو چھپایا. وہ ایک اوور دی ایئرز وہ ایک کمیونسٹ کنٹری ہے، کلوز سوسائٹی ہے، وہاں کمیونیکیشن اور فلو آف انفارمیشن بہت محدود ہے. وہاں جو پہلا جو ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، جو کہ اگین جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ڈی این اے اور جو ان کی وائرنگ ہے وہ یہ کہ چیزوں کو چھپاؤ، ہش ہش کرنے کا. تو ایک بحیثیت مجموعی ان کا معاشرہ قائم ہی اسی بنیاد پر ہوا ہے، لیک آف کمیونیکیشن، لیس فلو آف انفارمیشن اور سیکریسی، لیک آف پرائیویسی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی معاشرے کے، ان کے ملک کی، ان کے نظام کی کے پلرز ہیں جن پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو بھی آپ کہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نتیجہ نکلا ہے اور جس پہ امریکہ کو اور یورپینس کو اور بہت سے ہم جیسے لوگوں کو بھی، پاکستان کو اور دیگر ایشیا ممالک کو جو ایک خدشہ ہے کہ وہاں کچھ غفلت ہوئی ہے، تو وہ غفلت ارادی غفلت نہیں ہوگی، وہ غفلت ان کے اپنے نظام کی بنیاد پر آپ کے سامنے یہ چیز آئی ہے کہ وہ چیزیں اس رفتار سے آگے نہیں بڑھی جس رفتار سے، جس اسپیڈ سے انفارمیشن ہم تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچنا چاہیے. وہ یہ سمجھتے تھے شاید کہ کیونکہ اس کی وجہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اب تک ناقابل تردید ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے کہ انہوں نے ارادی طور پر جان بوجھ کر اس معاملے کو دبائے رکھا اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں پھیلنے کے. اگر ایسا ہوتا تو آج امریکہ اور خصوصاً ٹرمپ انتظامیہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ریپبلکن پارٹی میں چائنا کے خلاف کیا سینٹیمنٹس ہیں، کیا جذبات ہیں، وہ پھر چائنا کو چھوڑتے نہیں، اور یورپینز بھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی ناقابل تردید ثبوت کے بغیر چائنا پر یہ الزام دھرنا کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت مس ہینڈل کر کے آگے بڑھایا ہے، مناسب، فیئر نہیں ہوگا. اس کو ان کے اپنے نظام کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ایک ڈاؤن سائڈ ہے، بہت بڑی ڈاؤن سائڈ. ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں جی بہت اچھی ڈکٹیٹرشپ میں سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ڈکٹیٹرشپ میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام جو ہے کس طرح سے مارے جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو نمبرز انہوں نے پیش کیے ہیں اب تک انفیکشنز کے اور ڈیتھس کے، وہ یقیناً صحیح نمبرز نہیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. اور میں بلکہ خود امریکہ کے بارے میں کہوں کہ جو CDC کے جو چیئرمین ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، ان کا بیان کل آیا. انہوں نے کہا کہ یہاں جو نمبرز رپورٹ کیے گئے ہیں ان کی تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہے. غور فرمائیے آپ، یعنی 1.5 ملین کے قریب ہو چکی ہیں انفیکشنز یہاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے 10 گنا زیادہ ہیں. تو بیسکلی دے آر سیئنگ
کہ اٹس کلوز ٹو 15 ملین انفیکشنز جسٹ ان امریکہ. تو جب امریکہ جیسی اوپن سوسائٹی میں معاملات اتنے کھل کے سامنے نہیں آ رہے تو چائنا اور اس کے بعد خود پاکستان, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بھی یہ حال ہے. پاکستان میں آپ کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہے ہی نہیں اور نہ ہی بتایا جا رہا ہے. اگین ہو سکتا ہے وہ چھپا نہیں رہے ہوں لیکن ان کو خود اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال کتنی گمبھیر ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں فیض صاحب کہ پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش اور ہندوستان میں بھی صورتحال یہی ہے کہ سرکاری سطح پہ جو تعداد آ رہی ہے, جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بہت کم ہیں. بلکہ ان ممالک میں تو جو لوگ کرونا کا متاثر ہیں وہ تو اپنے آپ کو ایکسپوز بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ کے بتاتے بھی نہیں ہیں. شام صاحب بس آخری سوال آپ سے چین کے حوالے سے, چونکہ آپ چین جاتے رہے ہیں اور آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں چین پہ, تو کیا چین نے کس طرح سے روکا ہے وہاں پہ سارے معاملات کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے اور وہاں کہہ دیا کہ نہ تو نہ, کوئی ہل نہیں سکتا, کیا یہ ہے یا انہوں نے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جس کی وجہ سے ان کو یہ اچھا ان کے لیے ہوا؟ دیکھیے فیض صاحب جس کنٹرول کی بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے وہی کنٹرول باقی ملکوں میں بھی کارگر ہوا ہے, کیونکہ یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے اور دکاندار بھی ماسک وغیرہ نہیں پہن رہے. تو چائنا نے جو شروع سے ہی وہاں جو ڈسپلن ہے, کنٹرول ہے, اس کو ڈکٹیٹرشپ کہیں یا جو بھی کہیں, کہ اس کے ذریعے ہی انہوں نے اس کو کامیابی حاصل کی ووہان خاص طور پر. جمہوری آزادی وہاں تھی تو پھر اسی میں وہ الجھے رہتے جیسے پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں الجھے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی ملائیشیا, جاپان وغیرہ جہاں جہاں کامیابی ہوئی وہ ڈسپلن کے تحت ہی ہو سکی ہے. مجھے اس پہ کافی اسٹڈی کی ہے. ملائیشیا کا سب سے اچھا لگا کہ انہوں نے وہاں زوننگ کی کہ جو 40 سے زیادہ جہاں کیس تھے وہاں ریڈ زون بنا دیا, جہاں تھوڑا بہت کچھ کیس ہو یلو اور گرین جہاں نہیں. انہوں نے موومنٹ کنٹرول آرڈر کیا کہ جہاں ہے یہ ریڈ زون ہے نہ وہاں سے کوئی باہر نکل سکتا ہے نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے. اس طرح سے انہوں نے یہ کر کے اس پہ قابو پایا اور یہ دوسرے ملکوں میں بھی اسی لحاظ سے ہی کامیابی ہوئی ہے. تو یہ جو ہم کیا سیوک لبرٹیز یا وغیرہ, یہ آپ دیکھیں گے کہ اب کرونا کے نتیجے میں بہت زیادہ محدود ہوتی چلی جائیں گی اور موومنٹس وغیرہ پہ بھی جو احتجاجی تحریکیں ریلیاں وغیرہ تھیں ان پہ بھی کچھ کنٹرول ہوگا. آپ کے یہاں امریکہ میں یہ جو ریسزم کے ذریعے شروع ہوئی ہے احتجاج, یہ ایک بالکل مختلف ایک غیر متوقع چیز ہے, ورنہ باقی دنیا میں بہت سے جو احتجاجی سلسلے چل رہے تھے وہ کورونا کی وجہ سے رک تھے. یہ جو موومنٹ کنٹرول ہے چاہے وہ چائنا کر رہا ہو, ابھی بھی جو بیجنگ میں ان کے دوبارہ لہر آئی وہاں انہوں نے اسی فوراً تیزی سے اس پہ قابو پایا ہے. تو یہ تو آپ کو دوسری جگہ بھی تھوڑی اس کو ڈکٹیٹرشپ کہیں یا جو بھی اسٹریٹجی کہیں یہ تو کرنا پڑے گا, اسی کے ذریعے یہ چیزیں قابو میں آ رہی ہیں. صحیح ہے. شام صاحب اب میں فیض صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک کوشچن ہے جی ہیکل صاحب ہمارے ہاشمی صاحب ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں, تو آپ اس کا جواب اگر دینا چاہیں. یہ ہیکل صاحب کا بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیے یہ جو ڈیموکریسیز ہیں یا جو شہری آزادیاں ہیں یا انسانی حقوق ہیں, یہ ایک اسپیکٹرم ہے, یعنی ایک کہیں زیادہ کہیں کم. اور یہ جو آپ دنیا بھر میں جو ایونٹس دیکھ رہے ہیں, جو مظاہرے دیکھ رہے ہیں, جو بیسکلی مینیفیسٹیشن آف کریکشن پروسیس, کہ چیزیں کریکٹ ہو کے بیچ میں آ کے کہیں ٹھہریں گی. بہت زیادہ آزادیاں بھی قوموں کے لیے ظاہر مفید نہیں ہیں. بحیثیت قوم آپ ایسا نہیں ہو سکتا جسے ہم لوگ مشہور ہمارا محاورہ ہے مادر پدر آزادی, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ اتنی سختیاں ہونا چاہیے کہ انسان کا دم گھٹ کے رہ جائے. تو اگین ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ یہی دیکھیں کہ وہ معاشرے جنہوں نے بہت زیادہ
دم گھوٹ کے رکھا لوگوں کا، اپنے شہریوں کا، وہ پنپ نہیں پائے. آپ کے سوویت یونین آپ کے سامنے ہے، 70 سال میں سارا تیا پانچا ہو کے ختم ہو گیا. چائنا نے بہت کچھ سیکھا. چائنیز آر ویری اسمارٹ پیپل، کیونکہ ان کی تاریخ جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے. تو وہ آپ دیکھیں وہاں بھی کریکشن چل رہا ہے اس وقت. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا از بیسیکلی اے کیپٹلسٹ سوسائٹی ناؤ، اٹس ناٹ اے کمیونسٹ کنٹری اینی مور. لیکن یہ کہ ان کا نظام حکومت چونکہ ون پارٹی ہے، ابھی بھی اس میں آپ مسلسل اصلاحات دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر شام صاحب مجھ سے زیادہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو اور اوور دی ایئرز یہ خود یعنی فرسٹ ہینڈ ان کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہاں جا کے خود انہوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا ہے کہ وہاں آپ مسلسل ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے جو ہیکل صاحب کہہ رہے ہیں، بائی دی وے آئی لائک ہز نیم ہیکل. حسن ہمارے جو بشے مصر کے جو بڑے مشہور صحافی تھے حسنین ہیکل، جی جی ان کی یاد انہوں نے دلا دی. تو ہیکل صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو انڈیا بشمول امریکہ، آپ یہاں پر بھی ہے جو ٹرمپ کا جو ایک فنامنن ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں حقوق کے معاملے میں. لیکن پش بیک بہت ہے ہر جگہ. کہیں نہ کہیں بات ٹھہرے گی وہاں جا کر جہاں کے بحیثیت مجموعی جو عوام ہے، ایک کثیر اکثریت ہے دنیا کی، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. That's what I believe in. I'm an optimist and I think کہ کہیں نہ کہیں بات ایسی جگہ ٹھہرے گی جا کے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. بہت اچھا جواب دیا فیض صاحب آپ نے. اور میں آپ سے دو سیکنڈ آپ دونوں سے ایک کوشچن کروں گا، بہت دلچسپ ہے میرے لحاظ سے، کہ پہلے شام صاحب کہ عمران خان صاحب نے ابھی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو شہید کا درجہ دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، کیا اہمیت ہے اس کی؟ بہت زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ دہشت گردوں سے ہمدردی چھپی ہوئی ہے. طالبان سے بھی وہ مذاکرات کے حق میں رہے ہیں اور بھی ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ اب جہاد کو بھی انہوں نے مختلف اوقات میں بالواسطہ سپورٹ کیا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں پہ جب وہ بات کر رہے تھے تو کسی جگہ بیٹھے ہوئے یہ بات ہوئی ہوگی تو انہوں نے اس کو ذہن میں ان کے یہی آیا کہ شہید کیا، اور انہوں نے میرا خیال اب تک اس کے لیے کوئی ایسا معذرت یا افسوس بھی ظاہر نہیں کیا ہے. تو لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ ابھی خاص طور پر ہمارے جو یہ KPK کے لوگ ہیں یا قبائلی لوگ ہیں، ان کی ہمدردیاں ہمیشہ اسامہ بن لادن کے ساتھ رہی ہیں. اب بھی ہمارے ہاں جو کراچی میں ڈرائیور وغیرہ ہیں وہ ان کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ اس طبقے کی سوچ کی ریفلیکشن ہے ان کے ذہن. اچھا فیض صاحب، آپ سے میں یہ پوچھوں گا اسی تناظر میں کہ چونکہ صدر ٹرمپ سے عمران خان کے تعلقات ذرا دوستانہ سے ہیں، بھارت کے مقابلے میں تو بہت بہتر نہیں، لیکن ہاں پھر بھی دوسرے جو ہمارے سربراہان حکومت رہے ہیں پاکستان کے ان کے مقابلے میں، اور دنیا میں بھی عمران خان کا ایک اچھا امیج ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تعلقات پہ پاکستان کے ساتھ اثر پڑے گا امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کے؟ پہلے بات تو احتشام بھائی، میں آپ کی دونوں باتوں سے معاف کیجیے گا اتفاق نہیں کرتا کہ ان کے ٹرمپ سے نسبتاً بہتر تعلقات ہیں، اور دوسرا ہے کہ ان کا نسبتاً بہتر امیج ہے. مجھے آپ کے ان دونوں assertions سے شدید اختلاف ہے. ٹھیک ہے، نہیں بالکل ہونی چاہیے. اچھا چلیے، اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان ایکچولی ایک ایسے ایک فنامنن ہے وہ. اور آپ دیکھیے امریکہ میں میں نے ایسے بہت سے شاہکار دیکھے ہیں. آپ نے بھی شامی صاحب، کہ میں جب یہاں طالب علم کے طور پر آیا کافی عرصے پہلے، تو ہمارے بہت سے دوست احباب ایسے تھے جنہوں نے بالکل اپنا امریکی طرز زندگی اختیار کیا اور کافی ایک عام امریکی سے بڑھ کر امریکی بن گئے. لیکن آج جب وہ اپنے بچوں کی شادیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اب ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، اب وہ جناب تبلیغی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. انتہائی مجھے بڑی دیکھ کے شکلوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ یار تم وہی ہو. تو دیکھیے عمران خان جو ہے نا، اگین لیٹ می سے دس، I'll be very frank، میں اکثر معاملات میں بہت ان ڈپلومیٹک ہوں اور تھوڑا جذباتی بھی ہوں.
इमरान खान को उनका जो गिल्टी कॉन्शियंस है ना वो चैन नहीं लेने दे रहा। जानते हैं लॉस एंजलिस में मैं एक अरसे रहा हूँ और 1989 से मेरी इमरान खान साहब से मुलाकातें रही, मैंने उनसे उनके इंटरव्यूज़ किए, उनसे बैठकें हुई। वो एक डिफरेंट इंसान थे और एक उनका बिल्कुल डिफरेंट लाइफ स्टाइल था। और जो शाम साहब ने फरमाया कि अब उनके बैक ऑफ द माइंड जो है, तो वो एक हमारा एक आम जो मुसलमान का एक रिएक्शन है, जब वो किसी एक जगह पर इतनी जगह इतना बढ़ जाता है तो फिर वापसी में जो रबर उसको खींच के वो दूसरी उस पे इंतहा पे ले जाता है। तो वो आज वो दूसरी इंतहा पे पहुंचे हुए हैं। बहुत अफसोसनाक उन्होंने बयान दिया और अब चाहे हम लाख उसको जस्टिफाई कर लें, ये कह दें कि स्लिप ऑफ टंगू थी, लोग ये कह रहे हैं यू नो इट वाज सॉरी, यू नो ज़बान फिसल गई। ज़बानें ऐसी नहीं फिसली जाती जनाब। पार्लियामेंट में आप खड़े रह के बात कर रहे हैं, ज़बान उस वक्त फिसलती है जब जैसे बैक ऑफ द माइंड में आपके कुछ है, तो ज़बान आपकी रोक नहीं सकी, वो निकल गया वो जुमला। इसका मतलब है कि आपके जहन में आपके किरदार का वो हिस्सा है, वो सोच आपके जहन में दिन रात वो चीज़ें चलती हैं। बहुत अफसोस का मुकाम है, एक ऐसा शख्स जिसने एक मुल्क नहीं कई ममालिक की तबाही का जिम्मेदार है वो, जिसको आप और खास तौर से अफगानिस्तान तो है ही है। अफगानिस्तान की तबाही जो आप आज देख रहे हैं, 9/11 के बाद वाहिद आदमी जो एक जिम्मेदार अगर किसी एक शख्स को आप करार देंगे तो उसामा बिन लादेन था। अगर वो उस वक्त वहां से जब कीनिया वो कहाँ कीनिया में था गालिबन, जी जब वो कीनिया को वहां से निकाला गया तो केनियंस ने तो उनको बर्दाश्त नहीं किया। हमारे अफगान भाइयों ने अपनी मासूमियत में, अपनी मेहमान नवाजी में बर्दाश्त कर लिया। उसामा बिन लादेन को तालिबान के लीडर्स ने कहा कि अगर वो खुद जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम नहीं कहेंगे। उसामा बिन लादेन को उस वक्त अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहिए था। उस शख्स ने अपनी अना की खातिर, अपनी हिफाजत की खातिर, अपने ज़ाती मफाद के खातिर पूरे मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी, नीस्त तो नाबूद कर दिया अफगानिस्तान को। आज आप देख रहे हैं कि लाखों हमारे मुसलमान भाई बहन बच्चे न सिर्फ ये कि शहीद हो चुके हैं बल्कि आज जो जिंदा हैं वो बर्बाद हैं। पाकिस्तान का हाल आप देख लें। आज आपने शाम साहब ने हमारा जिक्र किया हमारे नॉर्दर्न एरियाज का, बर्बाद हैं। उनकी बर्बादी की वजह वो एक शख्स है। और एक पाकिस्तान का वजीर आज़म पार्लियामेंट में खड़े होकर उसको शहीद कहे, यानी ऐसा उसको वो मर्तबा दे कि अल्लाह ताला उसके साथ है और अल्लाह ताला का उसने उसका कोई काम किया था। ये बहुत अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, आपने ये मतलब जज्बाती हो रहा हूँ। आपका ये नुक्ता बहुत ही वैलिड है कि एक प्राइम मिनिस्टर और असेंबली में जब बोल रहा होता है तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है किसी भी मुल्क की तरफ से, तो ये स्लिप ऑफ टंग को नहीं कहा जा सकता है। और बहरहाल तो यहाँ पे हम अब अपने मेहमानों से और अपने सुनने वालों से, देखने वालों से इजाज़त चाहेंगे और इस दुआ के साथ कि इस कोरोना वायरस के नतीजे में या इस दौरान हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं। और शाम साहब की तो एक बहुत बेहतरीन नज़्म, ये खूबसूरत नज़्म है कि हम लोगों को किस तरह खोते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे 2 रिलीजियस लीडर्स मुफ्ती नईम साहब और अल्लामा तालिब जौहरी इस दुनिया से चले गए और अभी हाल ही में सैयद मुनव्वर हसन साहब का इंतकाल हो गया। लेकिन मुनव्वर हसन साहब का कोरोना से इंतकाल? कोरोना से नहीं हुआ है, जी हाँ, उनका वो बहुत बीमार थे पहले से, जी हाँ, बहुत पहले से बीमार। इनमें से किसी का भी नहीं, इन तीनों में से किसी का भी कोरोना से नहीं हुआ है। अच्छा, मुफ्ती नईम साहब भी पहले से बीमार थे, तालिब जौहरी साहब भी वो भी पहले से बीमार थे। जी, तो मैं यही सब लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने दोस्तों से, अहबाब से, कि आप उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो इस दौरान इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और जो लोग इस कोरोना वायरस के से मुतासिर हैं, अस्पताल में हैं या घर में हैं, उनको अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता करे। और जो लोग इस दुनिया में अभी ऐसे हैं कि जो बचे हुए हैं, महफूज हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें, हम एक मुख्तसर सा 30 सेकंड का वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। आज कुछ टेक्निकल एरर भी हो रही है शुरू से, पता नहीं ये बनती है नहीं, देखते हैं हम। 1971 की पाक भारत जंग के नतीजे में साबिक मशरकी पाकिस्तान में लाखों बेगुनाह लोग मारे गए।
बच जाने वालों में तकरीबन 2.5 लाख इंसान आज भी बांग्लादेश के कैंपों में बेयारो मददगार जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको ना रिहायशी सहूलियात मुयस्सर हैं, ना रोजगार है, ना तालीमी या तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हैं। फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन हर माह नसीब महसूरीन की सेहत, तालीम और माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम पर काम कर रही है। अपनी ज़कात और सदकात से इन मजलूमों की मदद कीजिए। अपने चेक फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी को इस पते पर अरसाल कीजिए। तो ये बिफोर क्लोजिंग एहतिशाम भाई, मैं आपको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आपकी जो एफर्ट्स हैं माशाल्लाह, आप में एक मुसलसल एक आग सी भरी हुई है, और मैंने देखा है कि आप बहुत आराम से रह सकते हैं, लेकिन हर वक्त आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और दुनिया भर में आपने अपना एक नेटवर्क बनाया है अच्छे कामों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अपने देखने वालों से भी अपील करता हूँ कि आपकी इन तमाम कामों में जितनी भी मदद हो सकती है करें, और आप जो हैं वो मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बजाय ये कि सिर्फ चंद पावरफुल लोगों की कासालेसी करने के और अपने आप को, अपने मकासद को आगे बढ़ाने के। आपने हमेशा अच्छे कॉजेज़ के लिए बहुत काम किया है, और अपनी फैमिली के एक्सपेंस पर, यानी वो वक्त जो अपनी फैमिली को और अपने आप को दे सकते हैं, आप इतने अच्छे कामों को देते हैं। तो मेरी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाइए, और दुआ है कि आपकी ये काम आगे और बढ़े इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और फैज साहब आपका भी शुक्रिया, और तमाम सुनने वाले और देखने वाले और सब लोगों को आखिर में ये कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को अपने फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके भी अहबाब इसको देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। आपकी तजावीज़ हम तक पहुँचती हैं, और हम उसके मुताबिक ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी फ़हरिस्त है मेहमानों की, और मेरे बहुत से सुनने वाले भी अपनी तजावीज़ देते रहते हैं, फरमाइश भी करते हैं। इंशाल्लाह हम सबको बारी बारी लेंगे, और सैटरडे को हम करंट सिचुएशन पे बात करते हैं, और उसमें सियासत भी आती है, हालात हाज़रा भी आते हैं। उसके अलावा बुध के दिन हम ज़्यादातर जो प्रोग्राम करते हैं अपने, वो अदबी लोगों की, शायरों की, और उनसे मिलवाते हैं, उनकी किताबों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शाम साहब को एक बार फिर जहमत देंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया।